बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि एक तो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को जमानत भी मिल गई और उनकी रिहाई भी आज मुमकिन हो पाई है और वो पहले लाहौर जाने का उन्होंने फैसला किया और अब वो पेशावर के लिए जो रवाना हुई और इस वक्त वो पेशावर में मौजूद है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस में 60 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज अदालत में जो तौहीन अदालत की मुकदमे की समाअत हुई और उसमें जो गुफ्तगू हुई उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ एक और आम डेवलपमेंट हुई है कि सरदार अख्तर मैंगल पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्यों और किस लिए, इसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि साबिक सेनेटर अफरस याब खटक ने जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इसकी भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो आलमी सतह पर कुछ तशवीश का इजहार भी सामने आ रहा है उसकी बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली, खालिद जमील, कंबर जैदी और सलमान अनीस। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो नौशाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आपके इल्म में है बुशरा बीबी की रिहाई के साथ ही दो बातें जो है वो सामने आई। एक जानिब जो परसेप्शन है, जो हुकूमत की जानिब से एक परसेप्शन शायद क्रिएट की गई, वो ये है कि डील हुई है, और दूसरी जानिब ज़ाहिर उसकी वजाहत दे रहे हैं बैरिस्टर गौहर को, कहते हैं डील नहीं, मेरिट पर यह जमानत हुई है। आप क्या समझते हैं, एक सियासी मुकदमा था जो खत्म हो गया या कोई डील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको आप सियासी मुकदमा कहें या डील कहें, हर दो सूरत के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है ना वो हो चुकी। सॉरी, माजरत चाहता हूँ, आजकल स्मोक बहुत है लाहौर में, गले सबके खराब हैं। तो क्या मैं ये रहा था कि देखिए, होता ये है कि अदालतों को जब किसी भी केस के अंदर, किसी भी मुकदमे पे अदालतों के पास वो उसको प्रूफ या सबूत फराहम नहीं किए जाते जो रिक्वायर्ड होते हैं, या जो दावा किया जाता है मुकदमात के अंदर, जो केस बनाया जाता है, जब वो उसके मेरिट्स पे फॉल नहीं कर रहा होता तो अदालत इसके नहीं बनता कि वो या तो जमानत लें या जो है ना उन्हें बरी कर दिया जाए उस मुकदमे से। ये जो आपको पता है, तोशा खाना से लेकर और जो हम गुफ्तगू करते थे, जो वो इद्दत वाला केस है, ये सारे केसेस जो थे, इसके बारे में जनरली राय यही थी कि ये सियासी मुकदमात हैं। और सियासी मुकदमात हमने देखा है कि जैसे बनते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। आपने देखा था मियां नवाज शरीफ साहब के, मियां शहबाज शरीफ साहब के केसेस किस तरीके से जो मुकदमात हैं वो खत्म हुए थे। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ये बात जरूर समझ में आती है कि अगर वो मुकदमात जो हैं वो किसी लंदन प्लान के तहत खत्म हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो आसानियां हैं किसी ना किसी सूरत हो सकता है कि किसी अंडरस्टैंडिंग में, डील ना भी कहूं तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ की वजह से हो रही हो, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई थोड़ा सा आप समझिए गुडविल जेस्चर दिया जा रहा हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तशरीफ लाए थे, जब हम, आपको याद होगा प्रोग्राम में ये बात होती रही, बल्कि तमाम मीडिया में ये डिस्कशन हुई कि वो आए भी और हाथ लगाकर चले भी गए, जिसके बारे में फैसल वावडा साहब ये कहते हैं कि जी वो डिग्गी में बैठ गए और गायब हो गए और केपी के हाउस चले गए और फिर वहां से भी गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका शायबा जरूर रहता है। कोई भी शख्स इसको शायद पूरे तयक्कुन के साथ नहीं कह सकता कि कोई डील हुई है या अंडरस्टैंडिंग हो रही है या जो है ना कोई बेहतरी आ रही। वैसे तो फैसल वावडा साहब का दावा ये है कि ये डील हुई है, लेकिन ये डील जो है इसमें इमरान खान शामिल नहीं, यानी इमरान खान के लिए इन मामलात में ये जो सख्तियां हैं वो कम नहीं होने को आएंगी। जो बुशरा बीबी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब या दूसरे जो दीगर जमात के लोग हैं, वो अपनी आसानियों के लिए, जिस तरह उनका एक ये दावा भी सामने आया कि जी जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी भी इन्हीं के लोगों ने लगवाई थी कि ये ना हो कि हमें जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है और ये जो मामलात है इसके अंदर कोई सख्त ऑर्डर मिले और हमें उन पर अमल करना पड़े। सो ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सियासतदानों पर जो अब तक की तारीख है सियासी मुकदमात ही बनाए जाते रहे हैं। और सियासी मुकदमात जो होते हैं, चूंकि उनकी वो ग्राउंड्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसके नतीजे में अदालत को जब मौका मिलता है वो उन मुकदमात में जमानतें ले लेती हैं। तो मेरी राय में ये इसी तरह का कोई मसला है। इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई डील हुई है, तो हम ये जरूर कहा जा सकता है
کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی گڈ ول جیسچر آیا ہو اور جو باقی پارٹی قیادت ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اعتماد میں لیا گا، لیکن اس کا پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے، ایک وقت تھا آپ کو کہا جاتا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو دراصل جو ہے وہ بشرا بی بی چلاتی ہیں. کچھ ویڈیوز آڈیوز بھی ویڈیوز نہیں آڈیوز ہمارے سامنے آئی جس میں ان کی انٹرفیئرنس نظر آئی. اگرچہ بانی تحریک انصاف یہ کہتے تھے کہ وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ اس طرح کے شواہد ملتے رہے ہیں جس میں یہ لگتا تھا کہ وہ بھی سیاست میں ملوث ہیں. تو اب جب یہ سیاست والا معاملہ آئے گا تو آپ کو پتا ہے ان کی بہنیں ان کا ایک بالکل ختم ہو کہہ لیجیے کہ وہ پسند نہیں کرتے بشرا بی بی کو. اور دوسرے گروپس کے بارے میں آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا گروپ ہے، پرویز خٹک صاحب اور دوسرے عاطف خان صاحب کا اپنا گروپ ہے، پنجابی گروپ علیحدہ ہے، پھر یہ جو اسد کیسر صاحب کا گروپ ہے وہ علیحدہ ہے. سو یہ کافی گروپنگ پہلے سے موجود ہے، اور اگر اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ کو تھوڑا اور معاملہ یعنی ایک جسے کہہ لیں کہ اپنی ایک جسے کہہ لیں انٹرفیئرنس شروع کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر مزید دراڑیں پڑنا شروع ہوں. صحیح. اچھا، اب اس میں خالد جمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک جانب تو جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سیاسی مقدمہ تھا. بشرا بی بی کا توشہ خانہ 2 کیس بھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تھی، ایف آئی اے نے پھر گرفتار کیا تھا. کیا ایف آئی اے نے اس کیس سے کچھ حاصل بھی کیا ہے اب تک؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں یہ وہ شاخسانہ ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا، جب ہر بار جب بھی کوئی جبر یا ظلم کی حکومت قائم کرتا ہے پاکستان میں تو وہ پھر اپنے مخالفین کے خلاف کبھی بھینس چوری کا، کبھی بکری چوری کا، کبھی نہر سے پانی چوری کرنے کا، کبھی جو ہے کہ وہ صوفے چوری کرنے کا، کبھی جو ہے جگ گلاس چوری کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ کہنے میں کہ اس میں بدقسمتی سے جہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کرتی ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر جو فنکار اور اداکار ہے اس کا نام لوگ کم لیتے ہیں، جو ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کو اپنا ٹول کے طور پر استعمال کر کے اور یہ کام کرتے ہیں. آپ ایوب خان کے دور میں دیکھیں محترم فاطمہ جناح کے خلاف کیسے کیسے مقدمات بنے تھے. اسی طرح سے پھر ذوالفقار علی بھٹو اب تو تاریخ کا حصہ بن گیا. آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ غلط سزائے موت دی تھی. پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ جو اتارنے والے تھے، اتروانے والے تھے، وہ آج بھی جو ہے کہ سینوں کے اوپر جو ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے ترہ امتیاز سے جا کر جو ہے کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب کے ساتھ گزارتے ہیں. بدقسمتی سے ان کا نام کوئی نہیں لیتا. پھر اسی ملک کے اندر جو ہے کہ آپ کے 100% وزرائے اعظم جو ہیں کہ یا وہ لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کا میں نے تذکرہ کیا، بے نظیر بھٹو دیکھ لیں، ان کو مار دیا گیا. باقی جو بچے تھے جو زندہ بچ گئے یا تو ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، یا جو زندہ بچ گئے ان کے کوئی بھی دور حکومت اپنا پوری نہیں کر سکا. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی تاریخ کا. اب ہم یہ کہیں اس کیس کا جب ہم حوالہ لیں گے تو اس میں آپ کو بڑے ہزار دلائل دیے جائیں گے، جیسے شریف الدین پیرزادہ ضیاء الحق کے لیے دلائل دیتے تھے، جیسے جنرل مشرف کے لیے بھی شریف الدین پیرزادہ اور اس جیسے، اور جسٹس ارشاد حسن جیسے دلائل ہزاروں مربع میل پہ پھیلے ہوئے ان کے پاس بڑے مستند دلائل ہوتے تھے. اسی طرح ایوب خان کے لیے بھی ہوتے تھے، اور ہر ظالم اور جابر کے لیے جو ہے کہ اس کے دربار کے اندر اس قسم کے وکلا قاضی آپ کو ملیں گے، اور اس طرح کے مفتی بھی ملیں گے جو آپ کو بڑے بڑے فتوے دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو اس لیے ان کیسز کے اندر جہاں پہ آپ 1 سال 6 مہینے 9 مہینے جو ہے کہ خواتین کو آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد بالآخر جو ہے کہ نہ آپ کے ادارے کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ کوئی شواہد ہوتے ہیں، نہ کوئی پلے کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی مقدمے اٹھا کے پھر ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر دیکھیں اب 26ویں ترمیم کروانی تھی آپ نے اپنے ایک مقصد کے لیے، تو آپ نے 12 گھنٹے کے اندر سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیا. 70 سال اس ملک کو ہو گئے ہیں، غریب کو، میرے جیسے آپ جیسے لوگ اور وزرائے اعظم کو اٹھا کے سکولیوں پہ چڑھا دیا گیا. آج تک یہ قانون کیوں نہیں بنا کہ آپ جھوٹا مقدمہ بنائیں گے، جھوٹا 6 مہینے 6 ہفتے 1 سال کسی کو جیل میں رکھیں گے؟ جو مقدمہ بنانے والا ہے، جو اس کا پروسیکیوٹر ہے، جو اس کا تفتیشی ہے، سب کو 1 سال کے لیے اندر کر دیں. آپ نے جس کو بےگناہ اندر کیا، دیکھیں اس ملک کے اندر سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نظام ٹھیک ہو جائے گا، بالکل صحیح. سب کے سب ظالم اور جابر کے جو ہے کہ وہ اعلی کار ہوتے ہیں، تو اس لیے نہ قانون بدلنے دیتے ہیں اس کے لیے، اور نہ ہی کوئی ٹھیک ہونے دیتے ہیں کام. یہ ایک صورتحال ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. قمر زیدی صاحب، آپ کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے ابھی پشاور میں موجود ہیں بشرا بی بی، اور کے پی ہاؤس کو جو ہے وہاں پہ کیمپ ہاؤس بھی پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا، وہاں پہ قیادت بھی موجود ہے.
کیا آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کا آپ سیاسی طور پر کوئی کردار دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت کے معاملات ہیں اور پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں کوئی مرکزی کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں بشرا بی بی جو ہے، میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ عرصے خاموشی کے بعد وہ اپنا سیاسی کردار ضرور ادا کریں گی، اور ان کو بیسیکلی پہلا جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹاسک ہے اہلیہ ہونے کے ناطے بھی، اور کیونکہ پارٹی کی باغ ڈور سب سے زیادہ جن کے ہاتھ میں پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا تو کہاں کہاں سے فیصلے ہوتے تھے، تو بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے سٹنگز ہلائی جاتی تھی اور بشرا بی بی ہی یہ تمام کام کرتی تھی۔ اور ابھی جو رائٹ ناؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی باہر آئی ہیں تو کچھ عرصے خاموشی کے بعد سے دوبارہ متحرک ہوں گی، اور سب سے بڑی جو لیڈ ہوگی وہ عمران خان صاحب کو باہر لانا، عمران خان صاحب کو رہا کرنا، اور اس کے لیے جو ہے تگودو ہوگی۔ ہم نے عمران خان صاحب کی ایبسنس میں دیکھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی موجود ہیں پارٹی کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو سب سے زیادہ مخلص ترین کوئی شخص ہے تو وہ ان کی اہلیہ ہے، اور اس ٹائم بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہی کی باتیں زیادہ مانی جاتی تھیں، اور یہ زبان زد عام تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بشرا بی بی کے جو فیصلے ہیں ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب اگر پارٹی کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی وہ امور کو سر انجام دیں گی۔ دیکھیں پارٹی میں بہت زیادہ ڈویژن ہے، پارٹی میں ابھی جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے مخالف جو ہے کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ پارٹی لیڈر چونکہ موجود نہیں ہے، اور لیڈر کی ایبسنس میں ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے، اور لیڈر کی ایبسنس میں جو کام کرنے چاہیے، جو ہدایات جیل سے آتی ہیں وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہمیں فیصل واڈا جیسے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پارٹی تو بکی ہوئی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کا نام یوز کر رہی ہے، یہ ان سے پوچھیں یہ کیوں احتجاج کرنے آئے تھے اور پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر فیصل واڈا جیسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ عمران خان سے ملاقات کے پابندی کا کس نے کہا تھا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا۔ پھر فیصل واڈا یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ایک جگہ تو یہ اسٹریٹ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور دوسری جگہ آ کے یہ پیر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ تمام باتیں ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ رائٹ نو جو قیادت ہے وہ اس کا سب سے بڑا ٹاسک ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا، لیکن ابھی جو قیادت ہے وہ آپس میں عہدوں کی تقسیم پہ، آپس میں اختیارات کی تقسیم پر جو لڑتی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپس میں اختلافات تقسیم موجود ہے، شدت تک ہے۔ جی تقسیم موجود ہے، تقسیم موجود ہے، اور سب کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور گروپ ہے پورا ایک، سب کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کون کون بندے ہیں، سب کو پتا ہے شیر افضل مروت ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے کھڑے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اب سے مجھے احتجاج لیڈ کرنے دیا جائے، میری پارٹی کے لوگ مجھے احتجاج لیڈ کرنے نہیں دیتے، مجھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈاؤٹ کہتے ہیں، حالانکہ یہ خود ڈاؤٹ ہے۔ یہ کمبر آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ود ان پارٹی جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے اب ہم یہی بات کریں کہ بشرا بی بی کا جو رول ہے وہ کتنی حد تک ان گروپس کو جو ہے وہ برج کر پائے گا۔ یہی سوال میرا سلمان آپ سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ لاہور کا پہلے فیصلہ کیا گیا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کہ وہ لاہور جائیں گی، اور اس کے بعد پھر پشاور کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے؟ سیکیورٹی ریزنز فار ون، شاید جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ان کو پشاور میں زیادہ بہتر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آگے آنے والے کسی بھی خدشات سے یا کسی بھی قسم کے مقدمات سے، تو اس وجہ سے شاید وہ پشاور گئی ہیں۔ 2-3 چیزیں اب ذرا گفتگو کر لیتے ہیں جو ٹاپک چل رہا ہے بشرا بی بی اور ان کی رہائی۔ آج پارٹی میں بالکل جی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تفریق ہے، جس طرح تمام ہمارے پینلسٹ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اور بہت سارے دھڑے ہیں۔ قوم کو مبارک ہو، پی ٹی آئی کے اندر اب ایک بے چے گروپ بھی تشکیل دیا جائے گا، یعنی بی بی چیئرمین یا بشرا چیئرمین، اور اب وہ کیونکہ ایک خاتون ہے اور جس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ وہ پہلے بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ انوالو تھیں، شکر ہے ہمارے دوستوں نے کم از کم یہ بات مانا آج کہ وہ سیاست میں ان کا اثر رسوخ تھا، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر وہ مزید نکھار کے ساتھ قوم کے سامنے آئے گا۔ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ تو جی گھریلو خاتون ہیں،
نماز روزہ کرتی ہیں, پرہیزگار خاتون ہیں, ان کا تو سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور جب ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ اس ملک کے اندر پنجاب میں آپ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان سے پوچھے بغیر نہیں ہوتی, فیڈرل کے اندر ان سے پوچھے بغیر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی, وہ وسیم اکرم پلس گونگلو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا پنجاب میں ایز اے ڈمی. ایک تو یہ چیز کہ سیاست میں وہ پہلے پسے پردہ تھیں, اب بالکل سامنے آ کے کھل کے کھیلیں گی, اور قوم کو ایک دفعہ جو ہے نا پی ٹی آئی بے چے دیکھنے کا مزہ آئے گا. دوسری چیز کہ کیا وہ کسی ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں, 100% ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں. وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ قیاس رائے ہیں اور یہ نہیں ہے. کیا حکومت کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان کا جو لنک گوگی کے ساتھ جو اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے, فرا گوگی کے ساتھ, اس کی بیسس کے اوپر ان کو ریٹین کیا جاتا؟ کیا یہ ریاست کے لیے مشکل تھا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے 2 اور پرچے ڈال کے ان کو مزید ریٹین کیا جاتا؟ کیا یہ ریاست کے لیے مشکل تھا کہ وہ ان کے لیے توشہ خانہ 3 جیسی کوئی اور کہانی کر لیتے؟ تو اگر ان کو چھوڑا گیا ہے تو یقیناً کچھ لے دے کے ہی اصولوں کے اوپر ان کو چھوڑا گیا ہوگا, اور یہ سمجھایا ہوگا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اب اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں. تو ڈیوائڈ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, بہت زیادہ ویزیبل ہے. آپ کو اور آگے آنے والے ڈیل میں تو بانی پی ٹی آئی کو باہر آنا چاہیے نا. اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اسی پہ ہی ماننا چاہیے نا پی ٹی آئی. وہ تو دیکھیں سارے یہی کہہ رہے ہیں, اور جو فیصل واڈا کا جن کا ذکر کریں وہ ڈیل یہی ہے کہ اسی سارے نو باہر نکال لینے, اس نو اندر رکھو اور سارے دا منہ بھی بند کرو. اے آپ بھی مرو ہے تو سانو بھی مرواؤ ہے. This is the sentiment and this is the narrative which a lot of PTI MNAs are saying very openly. جو ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا منہ بند ہو, کیونکہ وہ جو احکامات دے دیتے ہیں وہ تو وہ بیچارے پورے نہیں کر سکتے. خان صاحب تو کہتے ہیں جلا دو ملک, انتشار کرو, ٹھیک ہے, ان کی قیادت کے حوالے سے یہ معاملات ہیں, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. نشاط صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے علم میں ہے کہ 60 کانگریس مین نے امریکہ میں جو امریکی صدر ہیں, صدر جو بائیڈن, ان کو خط لکھا ہے, اور اس میں جو مطالبات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, خبروں کا بھی آج حصہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی اور جو تشویش پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خطوط جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان خطوط کا کوئی رتی برابر بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب 400 کانگریس مین ہیں, ان میں سے اگر 60 کو آپ لابنگ کر لیں, جو پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ میں بھی کی گئی, برطانیہ میں بھی کی گئی, کینیڈا میں بھی کی گئی, اس سے کسی کی کان پہ کوئی جو نہیں رنگے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف ایک نیوز بنانے کا معاملہ ہے, اور ذرا بانی تحریک انصاف کی نظر میں ذرا جیسے کہہ لیں اپنے نمبر ٹانگنے والا معاملہ ہے. اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں. ہاں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کچھ کہے, یو ایس اسپوکس پرسن کو بات کر دیں, کوئی ایسی کنکریٹ بات ہمارے سامنے آئے جس سے یہ آپ کو لگے کہ جناب واقعتاً جو یو ایس گورنمنٹ ہے اس کے کوئی کنسرنز ہیں. خط تو کوئی بھی کسی کو لکھ سکتا ہے. فرض کیجئے میرے اور آپ کے یہ خالد جمیل صاحب بیٹھے ہیں, کوئی یہ اسمبلی کے اندر سے کوئی 12-15 دوست ان کے بھی ہوں گے, کسی کو کہہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے تو وہ بھی مان کے کسی کو کوئی خط لکھ ہی دیں گے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا اس کو وہ مخصوص جو ہوتے ہیں ہلکے, وہ ذرا صرف یہ مرچ مسالے والی بات ہے یا ایک دلچسپی والی بات ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسی مجھے اس کے اندر کوئی عملیت نظر نہیں آتی, یا اس کا کوئی اس کا کوئی معاملہ. کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو آج وزارت خارجہ کا بھی اس کے اوپر جو ریبٹل ہے وہ بڑا کلیئر تھا کہ بھئی یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں, آپ اپنا کام کریں. آپ کے کانگریس مین کو یہ جو ہے وہ عمران خان کی فکر نہیں ہونی تھی. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے بات, کیونکہ اس سے حکومت کو یا اینٹی پی ٹی آئی جو فورسز ہیں وہ اس بات کو بیس بنا کر انہیں ان کا ایجنٹ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں, اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھا ان کے پیچھے وہ فلاں لابی ہے, ان کے پیچھے جی فلاں ملک ہے, اور یہ ہے وہ. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا تو کوئی پریکٹیکل ایسی بات ہو. اچھا نشاط صاحب, اسی میں ضمن میں ہی ایک میں کوئکلی آپ کا جواب چاہوں گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جو آئندہ امریکی انتخابات ہیں 4 نومبر کو, اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں, اور بالخصوص بانی پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اگر ٹرمپ وہاں پہ بن جاتے ہیں. آپ کتنی حد تک اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیے, جو ریاستیں ہوتی ہیں ان کی فورن پالیسیز جو ہیں وہ انٹرسٹ کے تابع ہوتی ہیں, دوستیوں کے تعلق کے تابع نہیں ہوتی. اور انٹرسٹ اگر اس وقت ٹرمپ صاحب کو کوئی پاکستان سے کوئی ایسی دلچسپی یا ایسا انٹرسٹ ہوگا
جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ جی اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا پاکستان پہ صرف کوئی بات کی جا سکتی ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کو براہ راست ان کی کوئی دلچسپی ہو تو وہ الگ بات ہے امریکہ کی. ادروائز جو یو ایس پریزیڈنٹ بنتے ہیں, کیا جو بائیڈن کے آنے سے کوئی یو ایس پالیسی کے اندر جو دوسرے ممالک سے متعلق تھی, کیا اس میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ کیا اسرائیل سے متعلق کو پالیسی میں فرق آیا؟ کیا کسی اور جو رشیا سے متعلق کو فرق آیا؟ کوئی ایسا میجر فرق آپ کو وہاں نظر نہیں آتا. یہ جو فورن پالیسی کا ایلیمنٹ ہے, یہ کمپوننٹ ہے, اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا. آپ دیکھیے کہ ان کے سینٹ کام کا جو ایک مین پروفیشنل آرٹیکل میگزین ہے یونی پاتھ, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آج آپ کے جو آرمی چیف ہیں ان کے متعلق ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ فیوریبل آرٹیکل آیا ہے, دیٹ آلسو شوز اینڈ ٹیلز ا لاٹ آف تھنگس, جس میں انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ تو لنکڈ ہے پھر ٹیررزم کے حوالے. بالکل صحیح. اچھا, تھوڑا سا خالد جمیل صاحب آج تھوڑا آگے بھی بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو سماعت ہوئی توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے, اور وہ ظاہر ہے وہ پہلے بھی یہی تھی کہ عمل درآمد نہیں ہوا ان کی حوالے سے, لیکن اب آج بھی جیسے سردار اعجاز حق نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو عدالت میں پیش کریں, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ تعمیل بھی نہیں کریں گے, اور پھر وہی بھی ہوا. تو کیا ایک اور توہین عدالت ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ عدالتی معاملہ توہین عدالت پہ بھی میں بات کروں گا, لیکن آپ کے وہ 62 ارکان کے خط پہ میں ضرور ایک تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ اس ایک سال میں یہ تیسرا موقع ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک خط لکھا گیا تھا, اور وہ خط جو ہے کہ اسی سینیٹر نے جو ابھی لیڈ کر رہے ہیں, انہی کی سربراہی کے اندر تقریباً اتنے ہی تعداد تھی جنہوں نے وزیر خارجہ کو لکھا تھا, امریکی جو ہے کہ ان کو لکھا تھا. اور پھر آپ کی امریکن کانگریس کے جو بھی بدارت نوشاد صاحب کے 400 کے قریب ارکان ہے, تو اس میں سے وہ غالباً 360 کے قریب دونوں اطراف کے ارکان نے ایک قرارداد بھی منظور کی تھی پاکستان سے متعلق اور پاکستان کے الیکشن سے متعلق. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ علامتی ہوتی ہیں, ان کا اثر موٹی کھال والوں کے اوپر نہیں ہوتا. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اتنی موٹی کھال ہے ہماری کہ ہم تو اپنی ماؤں بہنوں کو بھی اٹھا کے ان کو ذلت امیز سلوک کر کے بھی ہمیں کوئی شرم حیا نہیں آتی, اور پھر ہم نے 70 سالوں کے اندر 35 سال اپنے آئین کو جو ہے کہ پاؤں کے نیچے روند کر جو ہے کہ ہم زبردستی ملک پہ حکومت کرتے رہے, ہمیں پھر بھی کوئی شرم نہیں آتی. ہماری کھال بڑی موٹی ہے, اس لیے دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, ہمارے حق میں کوئی دنیا میں کوئی قرارداد آ جائے یا کوئی چھوٹی سی کسی اسمبلی میں بھی آ جائے تو پھر ہم ضرور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. تو اس لیے ان قسم کی قراردادوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ لیپا لوپی جو ہے کہ وقتاً فوقتاً آواز اٹھتی رہتی ہے, تو یہ چیزیں ہوں گی. دوسرا معاملہ آ جائے ہائی کورٹ کا معاملہ اور عدالت کا. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھیں کہ دنیا ساری آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ ساری, ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے, مارچ اپریل کی بات ہے, آپ کی 5 ہائی کورٹس میں فل کورٹ ریفرنس ہوئے تھے. ان فل کورٹ ریفرنس میں آپ کی پورے ملک کی جو ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری ہے, انہوں نے اپنا ان پٹ دیا تھا کہ کس طرح سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے ججوں کی, کس طرح سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے, کس طرح سے ان سے منمانی کروائی جاتی ہے فیصلوں کے حوالے سے کہ کس کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر کرنا ہے, کس کی ضمانت نہیں دینی, کس کو جو ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے بشرا بی بی کی کیس کی پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ آپ کو, اور یہ صرف ابھی کی دور کی بات نہیں ہے کہ اچھا یہ ابھی شاید اپریل میں ہوا ہے یا مارچ میں ہو رہا ہے یا اس طرح سے ہو رہا ہے, یہ آپ کے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا, تو آپ پوری دنیا جو ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کو حیرت زدہ ہو کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ جن کی ہائی کورٹس 5 جن کی سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے کہ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے نہیں بیٹھنا چاہیے, آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, آپ کی عدالتوں کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے ججوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے کہ اسی تناظر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے عمل نہیں کرنا. جس ملک کے اندر جو ہے کہ گورنمنٹ یا ریاستی ادارے, حکومتی ادارے, اسٹیٹ آف ڈیفائنس ایک لیگل ٹرم ہوتی ہے کہ وہ حکم عدولی اور نافرمانی کا فیصلہ کر دیں, اس میں پھر آپ جو مرضی فیصلے کرتے ہیں, صرف فیصلے ان پر عمل ہوگا جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے, جن سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا, ورنہ آپ فیصلے کرتے رہیں. یہ جو ہے کہ ہم موٹی کھال والی قوم ہے, لوگ ہیں ہم, ہمارے ادارے بھی موٹی کھال والے ہیں, اس پہ اثر مرتب نہیں ہوگے. ٹھیک ہے, اچھا اب جی میں اسی پہ یقیناً یہ معاملہ ہے اپنی جگہ پہ. آپ قمر زید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ آج ایک اور بھی معاملہ ہوا جب ملاقات ہوئی وکلاء کی بانی پی ٹی آئی سے، تو انہوں نے پھر یہ شکایت بھی کی کہ ان کو 6/8 یا 6/6 کے سیل میں رکھا گیا، اور پھر جس طرح سے بجلی بند رہی، یہ تمام تر سہولیات کے فقدان کا بھی ذکر کیا گیا۔ حکومت یہ دعویٰ بار بار کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ان کو مکمل طور پر سہولیات جو ہیں وہ دی گئیں۔ خواجہ آصف نے کہا میں تو مینیو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ان کو یہ چیزیں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے یہ شکایت سامنے آ رہی ہے، اب کون اس میں غلط بیانی کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس غلط بیانی والے معاملے پر تو آتے ہیں، لیکن ایک جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ جس کی طرف خالد جمیل صاحب نے اشارہ کیا ہے، جو کہ بڑا اہم ہے، عدالت سے حکم جاری ہوتے ہیں لیکن ہماری ریاست اس پر عمل درآمد نہیں کرتی، یہ حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کا اگر پس منظر دیکھیں، جس میں تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ یہ ریمارکس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت پہ اپنا سر دبائے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ایک فائر وال کریٹ کرنا ہوگا جس میں عدلیہ کے اندر اگر مداخلت ہوتی ہے تو ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا ہے کہ جو ہمارا سول جج ہے اس کے پیچھے ہائی کورٹ کھڑی ہو، پھر اس کے پیچھے ایک لیئر سپریم کورٹ کے ججز کی ہو، تاکہ آئندہ مداخلت کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اب اس ریمارکس کے بعد، مخصوص نشستوں کے فیصلے آنے کے بعد، اس حکومت کو کیسے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ برداشت ہو سکتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک آئیڈیا دے رہے تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے کیلیبر کا جج، ابھی سینیورٹی اور کیلیبر پہ میرٹ پہ بات ہو رہی تھی کمیٹی کے کس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی، تو میں ایک پروگرام میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نہ صرف سینیورٹی بلکہ میرٹ پہ بھی پورے اترتے تھے۔ تو المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو بھی آرڈرز پاس کریں ان کی نافرمانی ہونی ہے، کسی ایم پی او کے تحت گرفتاری کر لی۔ سلمان صاحب ابھی بات کر رہے تھے، بالکل ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی آرڈر پاس ہو جائے تو ریاست کے لیے کون سا مسئلہ ہے سر؟ ریاست کے لیے تو کیس بنانا سر 2 منٹ میں بن جاتے ہیں۔ ریاست چاہے تو کسی کو 15 کیسز میں اگر ضمانت ہوئی بھی ہو تو ایم پی او کے تحت وہ دوبارہ اریسٹ کرا سکتی ہے۔ ریاست چاہے تو کسی ریاست کے ہی شہری کو رات گئے اٹھا سکتی ہے، اس کی ماں بہنیں اٹھا کے آئینی ترمیم کرا سکتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے سر بطور ریاست، اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ 75 سال سے ہے۔ رہی بات عمران خان صاحب کی کہ انہیں جیل میں سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں، تو یہ بات آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے۔ آپ نے ایک شخص کو یار 150 مقدمات اس پر بنائے، آپ نے اس شخص کی ضمانتوں کے بعد اس کے آرڈرز جاری کیے رہنے کے، آپ اس کے بعد آ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے 8 سیل میں رکھا ہوا ہے، اسے کھانے میں دیسی مرغ دیے جا رہے ہیں، اسے یہ سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ who is going to trust on you؟ تو بات اصل تو یہی ہے کہ آپ جو مین چیز ہے آپ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جو ایک عدالتی آرڈر ہے اس کی بانی نہیں جا رہی، اوپر سے آپ ایک اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں کہ وہاں تو دیسی مرغے چل رہے ہیں۔ سر پہلے تو بات آپ یہ بتائیں کہ بیسک میرٹ کی بات یہ ہے کہ وہ کس لیے بند ہے، کس وجہ سے، اس پہ مقدمہ کیا ہے، اور اس مقدمے کا عدالت کے اندر ٹرائل کیسا ہو رہا ہے، اور اس ٹرائل سے کیا آرڈرز نکل رہے ہیں۔ تو جب بنیادی مسئلہ نہیں مانا جائے گا، جب بنیادی مسئلے پر ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوس ہے، تو پھر تو یہ میرے خیال سے تو یہ غیر معنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انہیں مرغ دیا جا رہا ہے، دال دی جا رہی ہے، پہلے تو بھائی وہ بندہ کس مقدمے میں اندر ہے اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اگر اس مقدمے میں اندر ہے تو اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہے، اس ٹرائل میں کتنی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور کتنی اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لوپ ہولز ہیں عدالتوں میں بھی، اور خصوصاً ریاست کے، خیر 75 سال سے یہ چل رہا ہے، تو اب تو پاکستانیوں کو بھی عادت ہو گئی ہے، اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ کوئی باہر نکلا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل سے نکلا ہے، اندر گیا تو ان کے خلاف ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی تھی، اور یہ ڈبیسہ جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے، اس وقت بحث پہ بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ بڑی عجیب و غریب اور حیران کن ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔